अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने जो हमने क्रैश कोर्स सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने पेपर 1 शुरू किया हुआ था, पर्चा 1। और ये जो पर्चा है आपके सामने, ये मई जून 2025 का है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो जाए कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से पर्चा आएगा और कहाँ कहाँ आपको लिखना है। तो पर्चा 1 का हम लोग सवाल नंबर 1 भी कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं, 3 भी कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा जो था वो नकात साजी का था। इस तरह से हमने वो भी कर लिया हुआ है। और आज हम चौथा सवाल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है खुलासा निगारी का है। ठीक है, तलखीस निगारी जिसको हम कहते हैं, और ये इसको खुलासा भी कहा जाता है। तलखीस निगारी और ख़ुलासा, आपको ये पेपर 1 का सवाल नंबर चौथा है। पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मश्क नंबर 4 यानी सवाल नंबर 4, मश्क नंबर 3 यानी जो पीछे हमने इससे पहले किया नकात साजी, उसमें मशागिल से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात दी गई हैं आपको। अब आप मशागिल में हिस्सा ना लेने की वजूहात और मशागिल के मुमकिना मनफी असरात से बचाव पर एक ख़ुलासा लिखें। आप मश्क नंबर 3 में बनाए गए नकात से मदद ले सकते हैं। आपका ख़ुलासा जो है वो तकरीबन 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो आपने ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखना है। ख़ुलासे के मवाद जो है वो कंटेंट होता है। तो कंटेंट के आपके जो हैं वो 4 नंबर हैं, और जो लैंग्वेज के हैं वो आपके ज़ुबान के जो हैं वो 6 नंबर हैं। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं कि यानी जो कंटेंट है जो आपने लिखना है वो 4 नंबर का है, जबकि उसको किस तरह से लिखना है, किस तरह की आप ज़ुबान उसमें इस्तेमाल करेंगे और ज़ुबान का मयार क्या होगा, उसके 6 नंबर हैं। यानी ज़ुबान का मयार के ज़्यादा नंबर हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ कि आपने जो मश्क नंबर 3 नकात साजी बनाते वक्त आपने जो पैराग्राफ या इबारत या जो भी कंटेंट आपने पढ़ा था, उसी में से ही अब आपने ख़ुलासा बनाना है। यहाँ पर उन्होंने आपको, अगर हम सवाल को जब हमने गौर से पढ़ा है तो इसमें क्लियरली वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि मशागिल में हिस्सा ना लेने की वजूहात। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें जो बातें जिनके आपको जवाब लिखने हैं उसको आप अंडरलाइन इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ये एक पहली बात है जो कि आपके कंटेंट में जो आपको सवाल का जवाब देना है, यानी मशागिल में हिस्सा ना लेने की वजूहात। और फिर अगली बात है मशागिल के मुमकिना मनफी असरात से बचाओ पर एक ख़ुलासा लिखें। यानी ये वो 2 बातें हैं, यानी ये 2 सवालात हैं जो कि आपने जिनका एक तरह से जवाब लिखना है, जिनको कि आपने ख़ुलासा की सूरत में जवाब लिखना है। आपने अपने सवाल को पहले अच्छी तरह से समझना है। सबसे अहम बात तो ये है कि ख़ुलासे में बच्चे जो हैं वो नकात जो पीछे बनाए जाते हैं, ये जो आपने बनाए थे, पिछले हमने वीडियो में इस पे काम किया था, तो इन्हीं को उठाकर आप ख़ुलासे में लिख देते हैं। एक माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। एक कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर तो कैम्ब्रिज वालों ने ये करना होता कि वो ये कहते कि जी आप अगर इस चीज़ को बहुत दुरुस्त मानते, आप नकात ही उठा के यहाँ पे आप अपने ख़ुलासे में अगर आप लिख सकते होते तो उनको 2 अलहदा सवालात बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आपका नकात साजी का अगर सवाल है तो वो देखें आपके पास 9 नंबर का सवाल है। ख़ुलासे का सवाल जो है वो 10 नंबर का सवाल है। अगर ये सवाल अलग अलग हैं तो यकीनन इनको करने का तरीका भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है, हम नकात साजी से जो हमने नकात बनाए हैं उनसे हम मदद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन हम उनको एज़ इट इज़ उठा के बिल्कुल यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये एक बिल्कुल अलहदा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है आपका समरी राइटिंग जो ख़ुलासे का है, और इसमें जो आपसे पूछा गया है आपने उसी के मुताबिक अपना जवाब जो है वो दोबारा इस पैसेज में जाके अगर आप ढूंढ के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ से उठा के कॉपी करके ख़ुलासे में दोबारा से आप लिख देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि नकात साजी का एक इस सवाल की टेक्निक डिफरेंट है। इसमें आपने पॉइंट्स बना के नकात की सूरत में लिखना है, जबकि ख़ुलासे में आपको पूरा एक सही जुमला बना के सवाल को उसके मुताबिक आपको जवाब लिखना है, जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है।
یعنی آپ نے اس میں مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات صرف لکھنی ہیں جو پوچھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو اس کے منفی اثرات سے بچاؤ ہے وہ اس کے اوپر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر مل گئی تھیں۔ یہ آپ کا نکات سازی میں آپ نے یہ جو 2 پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ مشاغل میں حصہ کیوں نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں، کیا وجہ آپ کے پیسج کے اکارڈنگلی وہ کیا وجوہات ہیں کہ مشاغل میں لوگ حصہ نہیں لیتے۔ تو اس میں ٹھیک ہے آپ نے جو بتایا ہوا آپ یہاں سے مدد دیں۔ یہاں پر چونکہ ہم نے اس کو نکات پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے، ہم اس کو خلاصے میں پورے ایک میننگ فل جملہ بنا کے لکھیں گے جو کہ اپنے صحیح معنی ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا جو اس میں جو سوال پوچھا ہوا ہے، مشاغل کے ممکنہ منفی اثرات سے بچاؤ۔ اگر ہم اپنے نکات سازی والے سوال پہ جائیں تو یہاں پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کو اس میں سے باقی میں سے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو پیراگراف پہ واپس جانا ہے اور وہاں پر دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے ممکنہ منفی اثرات ہیں جن سے بچاؤ ضروری ہے، وہ آپ کو پیسج میں سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے وہی طریقہ کار ہے جیسے میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو اردو میں رف ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹ جائیں، غلط کام ہو جائے۔ پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے مشاغل میں حصہ نہ لینے کی وجوہات 2 جو ہیں وہ تو ہمیں مل گئی ہیں، ہم نکات میں سے لے کے ان کو صحیح ایک پورے جملے بنا کے لکھیں گے۔ اگلے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ممکنہ منفی اثرات سے بچاؤ جو ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں، ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس پیراگراف میں، آخری پیراگراف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس کا جواب مل جائے۔ جہاں مشاغل کی اہمیت بہت واضح ہے اور ان کے فوائد کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، وہاں مشاغل کے کچھ ممکنہ منفی اثرات سے بچاؤ بھی از حد یعنی بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر جو بھی مشاغل ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس بھی ہے، ان کی اہمیت بھی ہے، لیکن اور ان کے فائدے بھی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے مشغلے ایسے بھی ہیں کہ جن کے منفی اثرات یعنی ان کی نیگیٹو جو ہیں آپ کے اوپر افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ بعض مشغلے اتنے وقت ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، وقت طلب ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے دیگر جو کام معاملات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی مصروفیات میں توازن نہیں رکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کبھی کبھار آپ کے جو مشاغل ہوتے ہیں وہ اخراجات کا اس طرح سے آپ کا جو بجٹ ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں کہ وہ مشغلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، بوجھ بن سکتا ہے۔ تو یہ وہ منفی اثرات ہیں، تو ان سے بچاؤ جو ہے۔ اب ہم پھر سوال کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اس کو انڈر لائن کر لیا ہے، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کو یہ والے باتیں جو ہیں یہ ہمارے جواب کا حصہ ہیں، ہم انہیں اب سوال کے جواب کے مطابق بنا کر کیسے لکھیں گے۔ ممکنہ منفی اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یعنی ہم نے یہ اثرات نہیں بتانے کہ یہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کو بچنا اس سے کیسے ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ اب اسی کو جب آپ اپنے اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، تو اس میں اسی چیز کو ہم بچا کر کیسے لکھیں گے، یعنی مشغلے جو ہیں وہ ایسے ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ جو بہت زیادہ ہمارا وقت نہ لیں۔ اسی کو ہم اس میں چینج کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے بہت زیادہ وقت کو نہ لینے والے مشغلے ہمیں اختیار کرنے چاہیے تاکہ وہ ہماری مصروفیات اور دیگر معاملات اور زندگی کے جو باقی کام ہیں ان میں ایک توازن قائم کر سکیں، توازن یعنی بیلنس قائم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اپنے بجٹ کے مطابق اخراجات کا مشاغل کا جو ہے وہ ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری 2 باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے اس کی طرف جاتے ہیں واپس اپنے خلاصے کے اندر۔ تو اس میں ہم نے پہلے حصے میں تو یہ جو اس میں حصہ لینے کی جو وجوہات ہیں وہ لکھنی ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ ہم وہ لکھیں گے۔ ایک چیز اور یہاں پر سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے مواد کے 4 نمبر ہیں تو ہم نے 2 ہی باتیں جو ہیں حصہ نہ لینے کی وجوہات اپنے سوال جو ہے خلاصے کا اس کے پہلے حصے کی بھی 2 باتیں لکھنی ہیں اور دوسرے حصے میں بھی 2، اور ہم نے جیسے ابھی پیچھے جا کے دیکھا تو ہمیں آسانی سے 2 باتیں مل گئیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر وقت کی کمی جو ہمارے نہ لینے کی وجوہات ہیں وہ ہیں وقت کی کمی، جو ہم نے نکات سازی میں سے ہی ہم اٹھا کے لکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ بات ایک تو یہ ہے کہ جی وقت کی کمی اور بجٹ کا جو ہے اس کے مطابق مہنگے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وسائل کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا لکھتے ہیں۔
اچھا، اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کوئی مضمون بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ کا جو خلاصے میں لکھنے کا انداز ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. ہم نے اس میں جو ہے ارریلیونٹ باتیں، غیر ضروری نکات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سیدھا سیدھا اپنا جو ہے وہ اس میں لکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس الفاظ کی تعداد جو ہے وہ صرف 100 ہے. ہمیں 100 سے زیادہ نہیں لکھنا. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں الفاظ کی تعداد کا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال میں جو کچھ پوچھا گیا ہے اس کے کانٹینٹ میں آپ نے جو لکھنا ہے اس کو آپ اپنے پیراگراف میں جا کے انڈر لائن کریں اور اس کو آپ لکھیں گے. دوسری بات ہے الفاظ کی تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جبکہ تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، بہت سے بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی پیراگراف لکھنا ہے. اس میں اگر آپ کو 2 باتیں، جیسے آپ کو کانٹینٹ میں لگ رہا ہے کہ 2 باتیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 پیراگراف بنا دیں. پیراگراف ایک ہی ہونا چاہیے، لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے، ربط اور تسلسل ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک ہی چیز لگے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے، یعنی مشاغل میں ہم اس کو اگر یہاں سے جائیں پیچھے تو اس کو آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ مشاغل جو ہیں وہ ہر انسان جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، لیکن بہت سے مشاغل جو ہیں وہ وقت کی کمی کی وجہ سے انسان نہیں لے پاتا، اور بعض اوقات وسائل کی کمی اور مشاغل کا مہنگا ہونا جو ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے وہ اس میں حصہ نہ لینے کی وجہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان مشاغل سے ممکنہ جو منفی اثرات سے ایسے بچا جا سکتا ہے کہ ہمیں صرف وہ مشاغل اختیار کرنے چاہیے جو کہ ہمارے وقت، ہمارے بجٹ اور ہمارے وسائل کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے، اور جن سے ہماری روزمرہ زندگی کی مصروفیات جو ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ آپ نے ایک پیراگراف میں لکھنا ہے. 100 الفاظ سے زیادہ نہیں لکھنا، یہ بالکل کلیئر بات ہے. 100 الفاظ سے زیادہ نہیں لکھنا. کم کتنا لکھ سکتے ہیں یہ بھی میں بتا سکتی ہوں. 100 الفاظ سے آپ نے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں لکھنا. کلیئر انہوں نے 4 آپ نے نکات آپ نے لکھنے ہیں مواد کے، اور آپ آسانی سے 4 پوائنٹس لکھیں گے. اور 100 الفاظ سے زیادہ آپ نہیں لکھیں گے، ایک ہی پیراگراف میں آپ لکھیں گے. کم جو ہے وہ آپ 90 سے 100 کے بیچ میں رہیں گے، تو یہ ایک آئیڈیل ورڈ لمٹ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے جس کا آپ کو سوال جواب میرے اس میں نہیں ملا، تو آپ اسے دوبارہ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.